बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्पेशल और मैं हूं राना साजिद आपके साथ। नाजरीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबरें जो कि सामने आई हैं, उस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले तो जो कि दौरा न्यूजीलैंड मनसूख हुआ था, 18 साल के बाद जो है वो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी और बिना खेले पाकिस्तान से जो वापस चली गई। लेकिन आज जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि न्यूजीलैंड की टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया और इस सीरीज को जो है वो रीशेड्यूल करने के हवाले से, इकदामात के हवाले से जो है प्लान किया गया और ये सीरीज अगले साल नवंबर में खेले जाने के हवाले से इत्फाक किया गया है। इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए दूसरी जानब, इंग्लैंड ने जो है अपना दौरा मनसूख किया था। 2 T20 मैचेस खेलने के लिए इंग्लैंड की टीम ने जो है 13 और 14 अक्टूबर को पाकिस्तान का रुख करना था, लेकिन उन्होंने भी न्यूजीलैंड की सीरीज मनसूख होने को देखते हुए अपने दौरे को जो है मनसूख कर दिया था, जिसके बाद काफी हद तक तनकीद की गई थी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, क्योंकि इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर जोरिस जॉनसन ने भी इसके ऊपर काफी हद तक जो है बरहमी का इजहार किया था। और इसके साथ साथ जितने इंटरनेशनल स्टार खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं दुनिया भर में, उन्होंने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के इस इकदाम को जो है वो खासा जो है शर्मनाक करार दिया था। तो आज इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के जो है चेयरमैन, उनकी जानब से भी इस्तीफा सामने आया है। तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और पाकिस्तान के चेयरमैन पीसीबी जो है उनकी जो एक बर्तरी है, जिस हवाले से उन्होंने आते स्टेप्स लिए थे, इकदामात किए थे और अब उनका रिजल्ट सामने आना शुरू हो चुका है। तो खुशहाल बात यह है कि पाकिस्तान में अब जो है नेशनल T20 कप का जो मेला वो भी जारी है और इसका दूसरा मरला जो कि लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में उसके मैचेस भी जारी हैं। इससे कबल पहला राउंड जो है वो रावलपिंडी के स्टेडियम में मुकम्मल किया गया था, लेकिन कुछ मसाइल जो हमें सामने आते रहे, देखने में नजर आए। पाकिस्तान के मिडल आर्डर के हवाले से इकदामात जो कि एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान की जो है मुश्किलात वो इसी तरह बरकरार हैं, जिस हवाले से चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा और खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानब से भी ये कहा गया था कि पाकिस्तान की टीम के स्क्वाड के हवाले से कुछ तब्दीली की जानी चाहिए, ताकि पाकिस्तान की जो है बेहतरीन स्क्वाड जो है फाइनल 11 उसको जो है वो T20 वर्ल्ड कप के लिए जो है रवाना किया जाए। नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए और मौजूदा जो है पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन और कोचिंग पैनल के हवाले से जो है वो वर्न फिलेंडर भी पाकिस्तान टीम को जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं, लाहौर में पहुंच चुके हैं और वह भी करंतना के पीरियड में है, उस वाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक पे पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर यासर अरफात हमें ज्वाइन कर चुके हैं। यासर भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आगाज करते हैं कुछ अच्छी खबरें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो सामने आ रही हैं। जो आगाज में मैंने बात की है, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा से सीरीज को जो है रीशेड्यूल करने का ऐलान किया है और नवंबर में मुतवक्को है सीरीज। पाकिस्तान क्रिकेट की ये कितनी बड़ी जीत है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की कितनी बड़ी तईद है, और ख़ास तौर पे चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा के वाले से मैं कहूँगा कितनी उनकी जो कोशिशें थी वो जो है वो रंग लेके आई हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, और दूसरा ये कि देखें पिछले 2 दिनों से ये चीज़ अच्छी खबरें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आ रही हैं कि एक तो कल जिस तरह चेयरमैन इयन वोटमोर जो इंग्लैंड के थे, जिन्होंने ये डिसीजन इटसेल्फ खुद किया था, उनकी ना ही उन्होंने प्लेयर से पूछा ना ही गवर्नमेंट से पूछा और ये डिसीजन खुद किया, जिसकी वजह से उनको हैवीली क्रिटिसिज्म उनका हुआ इंटरनेशनल मीडिया पे भी और उनके अपने, बल्कि यहाँ पे इंग्लैंड में भी जो कमेंटेटर्स थे जिसमें माइकल होल्डिंग, माइकल एथरटन थे, इन लोगों ने काफ़ी क्रिटिसिज्म इन पे किया, जिसकी वजह से उन पे प्रेशर आया। अब देखिए, उनका कॉन्ट्रैक्ट था ECB के साथ, वो एक साल के अंदर ही उनको रिजाइन करके जाना पड़ा, उनको शर्मिंदगी हुई जो उन्होंने डिसीजन किया। उसके बाद जो आज जिस तरह आपने अभी बताया कि आज की जो न्यूज़ है वो ये है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड भी हामी बढ़ रहा है 2023 से पहले अगले साल या उससे अगले साल में कभी भी पाकिस्तान के साथ दोबारा एक सीरीज दोबारा ऑर्गेनाइज करने के लिए। डेफिनेटली अब ज़ाहिर है जो तमाम तर सूरत हाल बनी थी पाकिस्तान को लेकर और सिक्योरिटी को लेकर ख़ास तौर पे, वो तमाम तर जो है दावे, वो तमाम तर बातें वो यकसर मुस्तरद हो चुकी है, क्योंकि ICC की जानब से भी ये कहा गया था कि ये मनसूखी जो है ख़ास तौर पे न्यूजीलैंड और उनकी इंग्लैंड के दौरे की वो उनकी अपनी विश पे, अपनी इमाम पे की गई थी। तो इस हवाले से क्या कहते हैं, ICC में पाकिस्तान का मौक़िफ़ कितना स्ट्रांग गया है? देखें, दोनों डिफरेंट डिसीजन से, अगर न्यूजीलैंड की अगर आप बात करें तो उनको सिक्योरिटी के खदशात थे, जो कि मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा होने चाहिए, क्योंकि आप पिछले 2 साल में देखें कितनी फॉरेन टीम, जिसमें साउथ अफ्रीका से लेके इवन जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें आ चुकी हैं पाकिस्तान, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। आई डोंट नो उसका रीज़न उन्होंने अभी तक नहीं बताया, ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ शेयर किया। और उसके अलावा अगर आप इनका जो फैसला, इंग्लैंड का फैसला था, उसका रिजल्ट आप सब लोगों के सामने है कि जिस तरह
ایک ون مین ایک سنگل پرسن نے وہ ڈیسیژن کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو اپنی پوسٹ سے ریزائن کرنا پڑا. تو دونوں کو اگر ایک تناظر میں دیکھا جائے تو دونوں مختلف ڈیسیژن تھے اور دونوں ہی ڈیسیژنز کا پاکستان کرکٹ کو بڑا نقصان ہوا. مگر آن دی ادر ہینڈ پچھلے 2 دنوں میں جس طرح میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ 2 دنوں میں پاکستان کے لیے بڑی ہی اچھی نیوز ہے ریگارڈنگ انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے لیے. تو آئی ایم شیور آفٹر دا ورلڈ کپ جو سیریز پین اپ ہیں جس طرح ویسٹ انڈیز نے دسمبر میں آنا ہے, فیبری میں آئی تھنک فیبری مارچ میں آنا تھا, تو یہ بڑا اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب ان کے پاس تو ڈیفینیٹلی کوئی جواز نہیں رہے گا باقی, اور جیسا کہ رمیز راجہ صاحب نے بھی کہا اور دیگر جو حکام یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا بھی ڈیفینیٹلی اب سوچے گا, 100 بار سوچے گا اگر خدا نہ خواستہ وہ اس طرح کی پوزیشن میں آتا ہے کہ پاکستان کا دورہ آیا کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور ایون ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے بھی یہی کہا تھا ہم اس دورے کو پلان کے مطابق شیڈول کریں گے. تو اب جو ہے وہ فیصلہ ظاہر ہے آسٹریلیا کی ٹیم کو کرنا ہوگا, آسٹریلیا کے بورڈ کو کرنا ہوگا. کیا کہتے ہیں آپ, یہ شیڈول جو دونوں سیریز آپ نے بھی بولا ویسٹ انڈیز کی اور آسٹریلیا کی ایز پر شیڈول ہوتی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ دیکھیے ویسٹ انڈیز کے ساتھ اٹ سیلف ان کے ساتھ کافی اچھے ہمارے تعلقات ہیں, اور پاس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ شروع کی جو ٹیمیں آئی تھیں ان میں ویسٹ انڈیز کی بھی ایک میرے خیال سے میں اف ایم ناٹ رانگ کہ 15-16 میں ایک ٹیم ان کی بھی آئی تھی, کچھ میچز کھیل کے لاہور سے چلی گئی تھی. تو ان کے ساتھ ریلیشن اچھے ہیں, ان کے پلیئرز جس طرح مائیکل ہولڈن کی بات کریں, کرس گیل نے جو سوشل میڈیا پہ پاکستان کے حق میں جو بیان دیا تھا, تو یہ بڑے ہی پازیٹیو سائنز ہیں. وہ سیریز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آسٹریلیا کا ابھی بھی تھوڑا سا شک بات ہے, مگر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان جس طرح آپ نے رمیز راجہ کا کہا, جس طرح اپنا وہ جو یہ جو کیس ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ جس طرح وہ اس کی چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, تو آئی ایم شیور حالات بہتر ہوتے نظر آئیں گے. اور انشاءاللہ پی ایس ایل جو پاکستان کی وہ فیبری کی جگہ جنوری میں ہوگی, اس کے بعد فورن پلیئرز جب آئیں گے اس کے بعد ان کا بھی کانفیڈنس بنے گا, اور آسٹریلیا کی ٹیم بھی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اچھا یاسر بھائی, رمیز راجہ صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئی سی سی اگر فنڈنگ بھارت جو ہے آئی سی سی میں فنڈنگ روک لے تو خدا نخواستہ پاکستان میں کرکٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے, کیونکہ آئی سی سی کی فنڈنگ میں جو ہے 50% جو ہے فنڈنگ وہ بھارت سے ہوتی ہے پاکستان کرکٹ کے لیے. تو یہ اس اقدام سے کیا اتفاق کرتے ہیں آپ اس بات سے؟ دیکھیں ریئلسٹکلی اگر آپ دیکھا جائے تو جتنا بھی پیسہ جنریٹ ہوتا ہے آئی سی سی کا, وہ جو کمپنیز ہیں وہ انڈیا میں موجود ہیں ان کے تھرو ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں پاکستان اور انڈیا کا جو میچ 1 گھنٹے میں ٹکٹس بک گئی, تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے, اور اٹ سیلف انڈیا ایک بہت بڑی انڈسٹری, آئی پی ایل آپ کے پاس ایگزامپل ہے, اور جتنی بھی ٹیمیں وہاں جانے سے کتراتی نہیں, ہمیشہ پاکستان آتی ہیں. تو ایک ریزن ہے کہ فائنینشلی وہ لوگ اسٹرانگ ہیں, اور رمیز راجہ جس طرف جا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کیا جائے, بزنس کمیونٹی سے مل رہے ہیں, اور انفراسٹرکچر کی بہت ضرورت ہے, ہمیں نئے اسٹیڈیم نئے ہوٹلز گراؤنڈز کے ساتھ بنانے پڑیں گے. تو اس طرح کے اقدامات اگر ہم کریں گے تو ڈیفینیٹلی کوئی جواز نہیں بنے گا دوسری ٹیموں کو انکار کرنے کا پاکستان آنے میں. بالکل ٹھیک ہو گیا, صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے کہ رمیز راجہ صاحب جب سے چیئرمین پی سی بی کا منصب انہوں نے سنبھالا ہے تو کافی زیادہ مشکلات بھی نظر آئیں, لیکن وہ اگریسو بھی کافی زیادہ نظر آئیں, اور جس کا رزلٹ ابھی وہ آنا شروع ہو گیا. آپ نے دیکھا پاکستان کرکٹ بورڈ میں تبدیلیوں کی ایک لہر آئی, جس میں وسیم خان چیف ایگزیکٹو پی سی بی ان کا استعفیٰ ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ کوچنگ پینل کی بات کر لیتے ہیں, وقار اور وسیم مصباح الحق وہ بھی جو ہے وہ اپنے استعفیٰ دے چکے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کی جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں, اور خاص طور پہ ابھی انہوں نے کہا ہے ریجنل جو کوچز ہیں 6 کوچز پاکستان میں جو ابھی ورکنگ کر رہے ہیں ان کی سلیکشن کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ میں مطمئن نہیں ہوں, ان کو بھی تبدیلیوں کے حوالے سے جو ہے وہ اندیا دیا گیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں یہ تبدیلیاں جو پاکستان کرکٹ بورڈ میں کی جا رہی ہیں کس حد تک بہتر ہوں گی پاکستان کرکٹ کے لیے؟ اور خاص طور پہ انہوں نے بات کی ہے پاکستان میں گراس روٹ کرکٹ کو بہتر کرنے کے لیے کلب لیول میں, کالج لیول میں, اسکول لیول میں بہتر بنانے کے اقدامات کے حوالے سے. تو اوورآل یہ تمام تر صورتحال کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں اس چیز کو, میری رائے چیزوں پہ ڈیفرنٹ ہے. جو پہلے ہم نے باتیں کی وہ ٹوٹلی ایکسیپٹیبل ہیں. ایکسیپٹیبل کے مینس کہ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان اپنی ڈائریکشن, پاکستان کرکٹ جو ہے اپنی ڈائریکشن کو سیدھا کر رہا ہے. ویئرز جو آپ نے اب بات کی, جو ابھی سوال آپ کا ہے جس میں بہت ساری چینجز آ گئی, وہ بھی آئی سی سی ایونٹ سے پہلے, ورلڈ کپ سے پہلے, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. میری اپنی پرسنل رائے ہے کہ اگر تھوڑا سا انتظار کر لیا جاتا, جس میں خواہ وہ ٹیم کی سلیکشن کی بات ہو, جس طرح آج رمیز راجہ اور بابر اعظم کی ملاقات ہوگی, اس میں اوبیسلی سوشل میڈیا پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ ٹیم میں چینجز آ سکتی ہیں. دیکھیں یہ کام چیف سلیکٹر کا ہے. یاسر بھائی اس میں جو ہے چیف سلیکٹر کی موجودگی وہ بھی نہیں ہوگی, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ موجود نہیں ہوگی. میں اسی وجہ سے اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ چیف سلیکٹر جب موجود ہے تو یہ ان کی جاب بنتی ہے. جو گڈ اور بیڈ ڈیسیژن کیا ہے, رسپانسبلٹی, اکاؤنٹیبلٹی بعد میں چیف سلیکٹر کی بنے گی. تو میں سمجھتا ہوں رمیز راجہ ان چیزوں میں, اگر جس طرح کوچز نے ریزائن کر دیا,
وسیم خان نے ان لوگوں کو اگر رہنے دیتے ورلڈ کپ کے اینڈ تک, اس کے بعد ان کی اکاؤنٹیبلٹی یا کوئی حساب کتاب جو کرنا تھا پلس اینڈ پوزیٹو, اس کے بعد باقی جو ٹائم پیریڈ کافی کم تھا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں یاسر بھائی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ٹائم پیریڈ کافی کم تھا ورلڈ کپ کو لے کے. اور اب اگر چیف سلیکٹر موجود نہیں ہوتے اس ملاقات میں, تو کیا آپ کو لگتا ہے چیف سلیکٹر کے لیے بھی یہ الارمنگ صورتحال ہے, اور ان کو بھی جو ہے اپنا جو ہے وہ ٹینیور پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے بڑا ہی رانگ میسج یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ فیوچر میں بھی اگر کوئی چیف سلیکٹر یا سلیکشن کی جاب پہ کوئی آئے گا, تو جب اس کو پتا ہوگا کہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ اس میں انٹرفیئرنس کر سکتے ہیں, تو یہ میرا نہیں خیال کہ اب دنیا کی جب ہم باتیں کرتے ہیں, دنیا میں تو کہیں پہ بھی نہیں ہوتا کہ چیئرمین جا کے سلیکشن کمیٹی کے یا سلیکٹ ہوئے پلیئرز کے اوپر ڈسکس کرے یا بات کرے. ہاں, جب ایک سلیکشن کمیٹی موجود ہے, وہ ٹیم اناؤنس کر دیتی ہے, ٹیم بن جاتی ہے, تو جب ٹیم ٹور سے واپس آتی ہے تو اس کے بعد آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے ان لڑکوں کو, جب ایک دفعہ ٹیم سلیکٹر نے سلیکٹ کر دیا ہے, تو میرا نہیں خیال ایونٹ سے پہلے آپ انٹرفیئر کریں, اس ٹیم کو چینج کریں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اور ڈیفینیٹلی یہ ایک اچھا میسج نہیں جائے گا جب چیف سلیکٹر آپ کے پاس موجود ہے اور کپتان کی مشاورت ہو رہی ہے, چیئرمین پی سی بی کی مشاورت ہو رہی ہے, تو وہیں پہ جو ہے چیف سلیکٹر کی بھی جو ہے موجودگی ہونا لازمی ہے جنہوں نے ٹیم کو سلیکٹ کیا تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے کافی زیادہ جب سلیکشن ہوئی تھی, تنقید کی گئی تھی پاکستان کی ٹیم کے اوپر, خاص طور پہ کچھ ایسے کھلاڑیوں کو دوبارہ سے جو ہے وہ سلیکٹ کیا گیا تھا جس میں خوشدل شاہ ہیں, سہیب مقصود ہیں, آصف علی ہیں, اور اسی طرح دیگر کچھ کھلاڑی جو مڈل آرڈر کے پاکستان کے جو حصہ ہیں ان کو سلیکٹ کیا گیا. اور راولپنڈی میں جو پہلا جو ہے راؤنڈ مکمل ہوا, اس میں ان کی کارکردگی ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ متاثر کن نہیں رہی. تو وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے بھی تنقید کی گئی اور کہا گیا کہ ٹیم میں تبدیلیاں کی جائیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت اب دوبارہ سے پاکستان کی ٹیم میں تبدیلیاں کی جانی چاہیے, جبکہ ورلڈ کپ سمجھ کہ 3 سے 4 روز میں پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ UAE کے لیے روانہ ہو رہی ہے؟ دیکھیں, آپ خود اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ جب اتنے لوگوں کی انٹرفیئرنس, چیئرمین, پاکستان پرائم منسٹر, ایون سوشل میڈیا پہ اتنی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, تو آپ اس ٹیم کا مورال یا کانفیڈنس دیکھیں کہ کتنے لو کانفیڈنس کے ساتھ وہ لوگ جائیں گے جب یہ لوگ سوشل میڈیا پہ ان کے اوپر تبصرے ہوتے ہیں, تنقید ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ان کی پرفارمنس اچھی یا بری, یہ دیکھیں یہ پارٹ آف دا گیم ہے, مگر جب چیئرمین انوالو ہو جائے یا پاکستان کا پرائم منسٹر انوالو ہو جائے ان سلیکشن پہ اور کریٹیسائز کرے ان ڈیسیژنز پہ, تو میرا خیال ہے یہ بالکل یہ غلط میسج ہے. اور ہم لوگ جو بات کرتے ہیں کہ جو ٹاپ کی ٹیم ہے جس میں آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اور انڈیا کی ایون بات کریں, تو وہاں پہ یا ایون انگلینڈ گورنمنٹ یا اس طرح کے لوگ منسٹر تو ان چیزوں پہ انوالو بھی نہیں ہوتے. تو یہ ہم ایک بہت برا پریزیڈنٹ سیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ایک جب سلیکٹر موجود ہیں, سلیکشن کمیٹی موجود ہے, تو آپ ان کو ٹیم بنانے دیں. جو ٹیم جاتی ہے ریزلٹس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کیا غلط کیا اچھا ہوا. بیفور ہینڈ آپ کو اس طرح کے بیانات دینے سے گریز کرنا چاہیے. بالکل یاسر بھائی, آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان ٹیم کی سلیکشن کی گئی تھی T20 ورلڈ کپ کے لیے, اور اس کے بعد بابر اعظم کا بھی رد عمل سامنے آیا تھا جس کو بعد میں دبا دیا گیا تھا. بابر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ کچھ ان کے درکار کھلاڑی جو انہوں نے ڈیمانڈ کیے تھے وہ نہیں فراہم کیے گئے ٹیم میں. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ بابر اعظم کو جو ہے اعتماد میں لینے کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کی مشاورت ہے لیکن جو ہے چیف سلیکٹر وہ نہیں ہے؟ دیکھیں, اس ٹائم بھی جب ٹیم سلیکٹ ہوئی تھی مجھے 4-5 پلیئر پہ ریزرویشن ہی تھی, مجھے 2 پلیئرز پہ ریزرویشن ان دا سینس تھی کہ جس طرح سرفراز احمد کو آپ نے اتنا سینئر پلیئر, آپ کا سیکنڈ وکٹ کیپر جو ریپلیسمنٹ میں آپ نے اس کو رکھا ہوا بیفور دا ورلڈ کپ آپ نے ڈراپ کر دیا, تو ایک تو وہ تھا. دوسرا فہیم اشرف پہ آپ نے اتنی انویسٹمنٹ 3 سال سے آپ اس کو کھلا رہے ہیں, تو ان کو بیفور دا ورلڈ کپ. وسیم جونیئر اچھے پلیئر ہیں, ٹیلنٹڈ ہے, مگر ورلڈ کپ سے پہلے آپ آئی تھنک ایک ایکسپیرینس کو لے کے جاتے ہیں ایسے ایونٹ میں. تو مجھے بھی ان 2 پلیئروں پہ تھا. باقی جو آپ خوشدل آصف کی آپ بات کر لیں, افتخار کی بات کر لیں, یہ پلیئر 19-20 ہی ہیں, انہی کے ساتھ آپ نے پچھلے 3 سال سے کرکٹ کھیلی ہے. تو آپ آل اوور دا سڈن ان لوگوں کو آپ نکال کے تو نئے پلیئروں کو لانا ذرا ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو اب جو ہے دیکھیں, اس ٹائم جب ٹیم سلیکٹ ہوئی تھی تو ایک پیج پہ ہونا چاہیے تھا, خواہ وہ کپتان ہو, خواہ وہ چیف سلیکٹر ہو یا کوچ ہو, مگر اب تو نہ ہی کوچ وہاں پہ رہے, اور اب چیف سلیکٹر کی جس طرح باتیں چل رہی ہیں کہ ان کے پہ بھی مطلب ریزگنیشن یا اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں, تو یہ ایک اچھا میسج پاکستان ٹیم کے لیے اچھا نہیں ہے ورلڈ کپ سے پہلے. تو اعظم خان کی سلیکشن کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ سرفراز احمد کو جو ہے ریپلیس کیا گیا, اعظم خان اور ان کی فٹنس کے اوپر جتنی باتیں کی جا رہی ہیں, اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کی کارکردگی جو ہے وہ کس طرح کی ہے نیشنل T20 کپ میں بھی. تو اعظم خان آپ کو لگتا ہے کہ سوٹیبل ہیں پاکستان میں اور پاور ہیٹنگ کر پائیں گے اس طرح جس طرح توقع کی جا رہی ہے ان سے؟ دیکھیں, میں بھی اس کے حق میں نہیں ہوں اعظم خان کے. ایک تو دیکھیں ان کی فٹنس کا ایشو, اور دوسرا بھی اٹس ٹو ارلی فار ہم کہ پاکستان لیول پہ آ کے وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرے.
ابھی اس کی کوئی پرفارمنسز نہیں ہے, کوئی اس نے ایسے کوئی ایونٹس یا کوئی میچز جتائے نہیں ہے کہ آپ اس کو کہہ سکے کہ وہ پاکستان ٹیم میں آ سکے. ابھی اس کو اگر کھلانا ہے تو پاکستان کی ڈومیسٹک ہے, وہاں پہ کھیلے, پرفارم کرے, اس کے بعد جو اے ٹورز ہوتے ہیں وہاں پہ کھیلے. تو میں بھی اس کے حق میں نہیں تھا, اسی لیے میں نے شروع میں یہی بات کی کہ ابھی آپ سرفراز کو ہی کے ساتھ ہی, کیونکہ ان کے پاس ابھی بھی سال 2 سال کی کرکٹ سرفراز میں باقی, اور پاکستان کرکٹ کو بورڈ کو تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ جو ایکسپیرینس آپ کے, اتنی انویسٹمنٹ ایک پلیئر کے ساتھ آپ نے کی اور آل آف اے سڈن آپ اس کو ڈس ریگارڈ کر دیتے ہیں. تو یہ جو رویہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا, آئی ایم شیور اب رمیز راجہ آئے ہیں تو ان چیزوں پہ تھوڑی نظر ثانی کی جائے گی. رمیز راجہ تو کافی زیادہ اگریسو سٹیپ لیتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں, اور کرکٹ کو لے کے وہ کافی ظاہر ہے وہ ٹورز جو کر رہے ہیں, دورے کر رہے ہیں, کراچی کا, لاہور کا, اسلام آباد کا, جو میٹنگز ہو رہی ہیں وہ ڈیفینیٹلی نظر بھی آ رہی ہیں. لیکن اسکواڈ ڈیفینیٹلی اب اس کی جو چینجنگ ہے وہ اس کا ٹائم بھی بہت کم ہے. تو شعیب ملک کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے, یا پھر وہاب ریاض, ڈیفینیٹلی یہ بھی پاکستان کے سینئر ترین جو ہے کھلاڑیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, تو کیا لگتا ہے ان کی واپسی ہونی چاہیے, یا پھر جو اسکواڈ ہمارا جو ہے وہ تشکیل پا چکا ہے اسی کے اوپر ہمیں جو ہے وہ اب اکتفا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں رمیز راجہ کی اگر آپ نے بات کی تو مجھے تو جس طریقے سے وہ ڈیسیژنز اور بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, تو مجھے تو لگتا ہے جس ایگریسو طریقے سے وہ کام کریں, ان کو تو پاکستان ٹیم کی اوپننگ سنبھال لینی چاہیے, جس طرح وہ نکل کے ڈیسیژنز کر رہے ہیں. صحیح کہہ رہے اگر یہ تک چلو مذاق کی حد تک میں بات کر رہا ہوں, مگر آپ نے وہاب کی اور شعیب ملک کی جو بات کی, تو وہ بالکل دیکھیں ان کو پچھلے سال 2 سال سے بالکل آپ کے اگر یہ پلانز میں نہیں تھے, اسکیم آف پلان میں اگر یہ پلیئرز نہیں تھے, تو مجھے نہیں لگتا, ٹھیک ہے ان کا ایکسپیرینس تھا, ملک کی اگر آپ دیکھیں پرفارمنس بڑی اچھی, اگر آپ ان کو کھلا رہے ہوتے پچھلے 8-10 میچز سے تو میں ان کے حق میں ہوتا, مگر آل آف اے سڈن آپ اس وجہ سے کہ کریٹیسزم ہو رہا ہے سلیکشن پہ, تو ان لوگوں کو لے کے آئے جائے, میں اس کے بھی حق میں نہیں ہوں. ٹھیک ہو گیا. چلیں اب کچھ بات کرتے ہیں یہاں سے بھی پاکستان کے کوچنگ پینل کے حوالے سے. تو ورن فلینڈر جو ہے پاکستان میں پہنچ چکے ہیں, لاہور میں موجود ہیں اور ابھی کرنٹینہ میں ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ان کا جو ایک پلان تھا, اسکیجول تھا, وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ اگر وہ قذافی اسٹیڈیم میں موجود ہوتے وہ آبزرو کر سکتے اور لڑکوں کے ساتھ کھیل سکتے, لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے. تو آپ اوور آل بینگ اے فاسٹ بولر, آپ بھی ظاہرہ اسی شعبے سے وابستہ رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کتنے فائدہ مند ہوں گے, اور اس وقت جب پاکستان کے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن بھی اتنی جو ہے وہ پلیئرز کے ساتھ اتنی کلوزلی نہیں ہو پائی؟ دیکھیں اگر سکلز کی بات کرتے ہیں تو اتنے چھوٹے پیریڈ میں نا سکلز پہ تو آپ کام نہیں کر سکتے. اگر مینٹلی اگر آپ تھوڑی سی ڈسکشن کی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں, مین مینجمنٹ کی بات کر سکتے ہیں, لڑکوں کو کانفیڈنس کی بات کر سکتے ہیں, تو وہ تو یہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. مگر اگر آپ بات کریں کہ لانگ ٹرم میں اگر آپ کریں تو ہم لوگ دیکھیں پیچھے یہی 2 سال روتے رہے یا 2.5 سال روتے رہے کہ مصباح الحق بغیر کسی کوالیفیکیشن کے کوچنگ کی جاب پہ آ گئے, تو ان لوگوں کی بھی تو کوالیفیکیشن یا ایز سچ کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. تو میں تو دیکھتا ہوں اس نظر سے کہ اگر آپ ان کو لے کے آئیں تو ان کا کیا, فلینڈر تو لاسٹ ایئر تک ورلڈ کپ کھیل رہے تھے, سوری انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے تھے, ایون جو میتھیو ہیڈن ہے وہ کمنٹری کر رہے ہیں, تو ایکسپیرینس تو ان کا بھی نہیں ہے. مگر اگین رمیز راجہ نے اپنی کوئی سوچ رکھی ہوگی کہ یہ لوگ 2-3 ہفتے میں اگر پاکستان ٹیم کو تھوڑا سا یہ ہے کہ کانفیڈنس ان کا بہتر کر سکے, تھوڑا سا اگریسو کرکٹ کی اگر بات کر سکے, تو اگر آن دی ادر ہینڈ اگر آپ بات دیکھیں اگر تو وقار یونس سے اگریسو تو کوئی کرکٹر ہو نہیں سکتا کہ جس طرح کی کرکٹ انہوں نے کھیلی ہے, تو وہ چیز تو وہ بھی فلینڈر سے بہتر وہ پرووائڈ کر سکتے تھے. تو مجھے یہ مکسچر جو مجھے سمجھ, ویسے مجھے خود بھی یہ چیز سمجھ نہیں آئی کہ 2-3 ہفتوں میں یہ نئے لوگ کوچز آ کے کیا کر دیں گے. لانگر ٹرم میں اگر آپ نے کوچز کی اگر بات کرنی ہے تو آپ کو جو کامیاب سکسیسفل کوچز اراؤنڈ دا ورلڈ, جس میں ٹام موڈی ہیں, اینڈی فلاور ہیں اور اس طرح کے نام ہیں, تو ان کے ساتھ اگر بات کی جائے تو 2-3-4 سال کے لیے ایسے کوچز, فورن کوچز کے ساتھ آپ کانٹریکٹ سائن کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا یاسر بھائی, کوچنگ پینل کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی جب پاکستان سے کوچ سلیکٹ کرنے کی باری آتی ہے, جیسے کہ آپ نے کہا مصباح الحق کو جب منتخب کیا گیا تو اس میں یہی کہا گیا تھا کہ انہوں نے کسی کلب لیول پہ بھی کوچنگ نہیں کی, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ انٹرنیشنل لیول پہ جب ہم کھلاڑیوں کو لے رہے ہیں کوچنگ کے حوالے سے, تو ان کی کوئی ایسی جو ہے وہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے جس میں وہ کسی بھی ٹیم کے لیے, خاص طور پر اگر آپ پاکستان ٹیم کے لیے ہائر کر رہے ہیں تو اسی طرح خدمات دیں, نہ کہ ایک پلیئر کو یا اس کا کوئی میرٹ کا کوئی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے, اس پروسیس سے گزر کے پاکستان کے لیے جو ہے وہ کوچنگ یا کسی بھی ٹیم کے لیے کوچنگ کا وہ حصہ بن سکیں. دیکھیں کوچنگ, اب دیکھیں پلیئرز کی, اب جب وقار بھائی یا جس طرح مصباح الحق ہیں, یہ سارے
جب ان کا پلینگ کیریئر تھا تو یہ آؤٹ اسٹینڈنگ کرکٹرز تھے, اسی لیے ان کو لیجنڈز کہا جاتا ہے. مگر جب کوچنگ کی بات آتی ہے تو دیکھیں جہاں پہ بھی دنیا میں آپ جاب اپلائی کرتے ہیں کوچنگ کی, تو آپ کے لیے جو پری ریکوزٹ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جاب کی یہی ہوتی ہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے. 5 سال منیمم ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ کام کا. اس کے بعد کوالیفیکیشن جس طرح لیول 2, لیول 3, لیول 4 جو میکسیمم کورسز ہوتے ہیں وہ آپ نے کیے ہوئے ہیں, کہ ان سے آپ سیکھتے ہیں کہ آپ نے جو دیکھیں مجھے اگر کوئی کسی اسکل کا پتا ہے تو مجھے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اس اسکل کو ٹرانسفر کیسے کرنا ہے ینگسٹرز پہ یا لڑکوں پہ. تو ہماری جو پرابلم یہی ہوتی ہے کہ لڑکوں کو, ہمارے جو ایکس کرکٹرز کو اسکلز کا پتا تو ہوتا ہے مگر وہ جو ٹرانسفر آف انفارمیشن ہے وہاں پہ ہم لوگ لیک کرتے ہیں, اور وہاں پہ ہمارے پلیئرز کی ایگو آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ جو رفٹ آ جاتی ہے پلیئرز بٹوین پلیئرز اینڈ مینجمنٹ, وہاں سے ہمارے پلیئرز کافی ناراض ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم کو نقصان ہوتا ہے. لیول 1 2 3 کی آپ نے بات کی, تو میرے خیال سے یہ صرف پاکستان کے لیے یا پھر انٹرنیشنل پلیئرز کے لیے بھی ہے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پسند ناپسند کی بنا پر بھی کوچنگ کا بھی وہ پینل وہ بنا لیا جاتا ہے کہ میرے پلان کے مطابق یہ لوگ پاکستان ٹیم کے لیے اچھا رہیں گے, اور بنا کسی مشاورت کے, بنا کسی پلاننگ کے ان کو وہ ہائر کر لیا جاتا ہے؟ نہیں دیکھیں یہ ہر جگہ یہی ہوتا ہے. آپ جتنے بھی ٹاپ کوالٹی کوچز ہیں, اگر آپ ان کا ریزیومے یا ان کا سی وی دیکھیں تو اس میں یہ لیول 4 یہ چیز انہوں نے کی ہوتی ہے. جسٹن لینگر کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ جس بندے نے 100 ٹیسٹ میچ کھیلے ہوئے ہیں, ٹاپ کی ٹیم کا وہ ممبر رہا, اس نے بھی جا کے پہلے 6-7 سال اپنی اسٹیٹ کی کوچنگ کی, کوالیفیکیشن پوری کی, ایکسپیرینس, اس کے بعد جا کے اس کو آسٹریلیا کی ٹیم کا ہیڈ کوچ لگایا گیا. تو ہمارے ملک میں تو کسی نے اگر 25-30 ٹیسٹ کھیلے اور اس کا ایک نام ہے کہ جی اس نے بڑا پاکستان کو میچز جتائے ہوئے ہیں, وہ ہسٹری ہو گئی ہے. کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ آپ نے اپلائی کیا ایز اے کوچ کے لیے, تو کوچ کی جو کوالیفیکیشن یہ ہوتی ہے ایک تو 5-6 سال کا ایکسپیرینس, اس کے ساتھ جو ہے کوالیفیکیشن ہونا بہت ضروری ہے. ڈن ہو گیا, بالکل. چلیں کچھ بات کرتے ہیں T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے, اور ظاہر ہے چند دن باقی ہیں اس ٹورنامنٹ کو شروع ہونے میں. پاکستان میں جو نیشنل T20 کپ جاری ہے, اسی تیاریوں کے حوالے سے اس کو منعقد کیا گیا تھا. تو اوور آل آپ بھی آبزرو کر رہے ہیں پاکستان میں جو نیشنل کپ جاری ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی جو ہے وہ مدد ملی ہے پاکستان کی کھلاڑیوں کو, اور کتنا morale وہ ہائی ہوگا؟ کیونکہ پہلا میچ وہی سب سے بڑا پاکستان کا ٹاکرا ہے, اور پاک بھارت جو ہے وہ مد مقابل آ رہے ہیں. تو کمبینیشن اگر دونوں ٹیموں کا دیکھیں تو آپ نے بھارت کی سائڈ کو بھی دیکھا ہوگا, اور پاکستان کی سائڈ جو ہے فائنل 11 وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ کچھ تبدیلی ہمیں نظر آئے گی ورلڈ کپ فارمیٹ میں؟ اب پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ بھارت کو جو ہے شکست دے سکے؟ دیکھیں آئیڈیلی اگر آپ میرے سے پوچھیں تو اگر نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی ٹیمیں آ جاتی تو اس سے اچھی پریپریشن ہو نہیں سکتی, کیونکہ اس میں آپ کو ایک تو اپنی کمپوزیشن ٹیم کا بنانے میں ایک ہیلپ ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ جو آپ کے نئی کوچز ہیں جس میں ثقلین مشتاق تھے یا عبدالرزاق ہوتے, تو وہ اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں کہ ہم نے ورلڈ کپ میں ٹیموں کے خلاف کیسے کھیلنا ہے. مگر اب وہ چیز ہسٹری ہوگی, وہ گزر گیا. مگر یہ کمپٹیشن ہوا ہے, یہ بھی میں اس کو اچھا سائن اس طرح کہتا ہوں کہ لڑکوں کی جو فٹنس ہے, اور جو ایون بابر اعظم نے کپتانی کی اور باقی پلیئروں نے جو اچھی اننگزیں کھیلی, بالنگ اچھی کی, فیلڈنگ obviously فیلڈنگ کا سٹینڈرڈ اتنا اچھا نہیں تھا. پاکستان کو بہتر کرنا پڑے گا اپنا فیلڈنگ کا سٹینڈرڈ. اگر آپ نے انڈیا کی بات کی تو انڈیا کی ٹیم اور باقی بھی نیوزی لینڈ ہمارے پول میں ہے, افغانستان ہے, تو بڑی ٹف ہمارا جو پول بھی ہوگا, پول کی بات نہیں بلکہ ایک میچ جو ورلڈ کپ کا ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. پاکستان کی جو پریپریشن ہے گوئنگ انٹو دی ورلڈ کپ, اور جو آپ کو ہم نے جو شروع میں ڈسکس کیا کہ جس طرح کوچز چینج ہوئے, سلیکشن کی بات چل رہی ہے, تو ہونی تو اس طرح نہیں چاہیے. مگر اگین ایز اے پاکستانی میں ہوپ کرتا ہوں کہ پاکستان اچھا کھیلے, اسپیشلی جو پاکستان کا پہلا میچ ہے وہ تو جان ہوتی ہے کسی بھی ICC ایونٹ کی, انڈیا پاکستان کا, تو I'm sure پاکستان ٹیم وہاں پہ اچھا کھیلے. امیدوں کا محور کون سا کھلاڑی لگ رہا ہے آپ کو؟ بابر اعظم, رضوان ہیں, اور خاص طور پہ اگر بولنگ میں شہین سے آفریدی ہیں. پاک بھارت ٹاکرے کے حوالے سے میں کچھ بات کر رہا ہوں تو چند گھنٹوں میں اس کی ٹکٹس فروخت ہوئی ہیں, تو دنیا کی نظریں اس پہ مرکوز ہیں. تو کیا لگتا ہے کہ کی پلیئرز پاکستان کے لیے کون سے ثابت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں کی پلیئرز کی اگر آپ بات کریں, ہماری اوپننگ جتنی اچھی طریقے سے بابر اور رضوان نے سنبھالی ہوئی ہے, تو امید یہی ہے کہ یہ لوگ اگین, کیونکہ جب بھی ان دونوں میں سے ایک لڑکا اگر فلاپ ہو جاتا ہے تو پاکستان کو بڑا ٹارگٹ کرنے میں مشکل ہوتی ہے. تو ان دونوں لڑکوں کا پہلے 6 اوور کھیلنا بڑا ضروری ہے. اس کے بعد ہمارے جس طرح محمد حفیظ ہیں, وہ آلریڈی وہ کافی ان کی طبیعت ابھی خراب تھی, تو وہ بھی ان کی بھی آئی ہوپ کہ اس میچ سے پہلے وہ ٹھیک ہو جائیں, فزیکلی فٹ ہوں.
تو وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہوں گے مڈل کے اوور کھیلنے کے لیے. اور آخر میں آپ کو پھر جب آپ کے پاور ہیٹرز کی جب بات آتی ہے تو وہاں پہ اگر آپ کے جو بھی پلیئرز جاتے ہیں آئی ہوپ کہ وہ, اور بالنگ میں 2 پلیئر ایسے ہیں کہ جو آپ کے لیے بڑا اچھا پرفارم کر سکتے ہیں, جس طرح شاہین افریدی ہیں اور اس کے بعد حسن علی کی جو فارم لگی ہوئی ہے, اگر وہ اس طریقے سے اگر بالنگ کریں تو آئی ایم شیور ایک اچھا کمبینیشن بن سکتا ہے آن دا ڈے. وہی بات ہے, جو ٹیم اچھا کھیلتی ہے اور پریشر کو جو ایبزارب کرتی ہے اچھے طریقے سے تو وہ ٹیم جیتتی ہے. تو آئی ایم شیور پاکستان ٹیم اچھا کھیلے گی. یاسر بھائی, پریشر کی بات کی آپ نے, اور اب جو ہے نفسیاتی جو پریشر ہے اس کو جو ہے وہ ٹیکل کرنے کے لیے, ہینڈل کرنے کے لیے ماہر نفسیات کی تقرری بھی کی گئی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کتنی جو ہے وہ, کیونکہ پاک بھارت ٹاکرے میں خاص طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کافی دفعہ کہ جو اگریشنز ہوتے ہیں, جو کھلاڑیوں کے جو ہے جذبات ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں. تو یہ کس حد تک جو فائدہ مند ہوگی تقرری؟ دیکھیں یہ تو کاسمیٹک سرجری جس طرح کہتے ہیں نا کہ آپ نے دنیا کو دکھانے کے لیے, آپ اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے یہ سٹیپ لے لیا ہے. اگر یہ آپ نے یہ سائیکالوجسٹ اگر رکھا ہے تو جس طرح کہ آپ ڈیسیژن کر رہے ہیں آپ تو 10 سائیکالوجسٹ رکھ لیں تو اس طرح کے ڈیسیژن. لڑکوں کو دیکھیں ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ ورلڈ کپ میں کس نے جانا ہے, کمپوزیشن کیا ہوگی ورلڈ کپ کی, تو 10 سائیکالوجسٹ بھی آپ رکھ لیں تو ان کا مائنڈ پھر بھی وہی ہوگا. لڑکے سیلفش کرکٹ اسی لیے کھیل رہے ہیں کہ جس طرح کے ڈیسیژن ڈپارٹمنٹ کرکٹ بند ہوگی, لڑکوں کو اپنا فیوچر کا نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے, تو لڑکے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو سائیکالوجسٹ اوپر کوئی کام نہیں کرتا. اگر آپ نے کرنا ہے تو یہ ڈیسیژن, یہ کرکٹ کو اچھا کرنا پڑے گا. جو آپ کا جو اسٹرکچر ہے انڈر 19, 15 پھر اے کے ٹورز ہیں, لڑکوں کو وہاں پہ سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے بجائے کہ پاکستان ٹیم میں سائیکالوجسٹ آپ رکھ رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سائیکیٹرسٹ تبھی کام کرے گا جب کہ پاکستان ٹیم کا ایک کمبینیشن بنا ہوگا. تو آپ نے ملک چھوڑ کے جانے والوں کی بات کی ہے. عمر اکمل ریسنٹلی امریکہ روانہ ہوئے ہیں, خاصی امیدیں تھیں ان کو واپسی کے حوالے سے, لیکن ان کو جو ہے کلب کرکٹ کھیلنے کی اجازت تو مل گئی, لیکن نیشنل T20 کپ میں بھی ان کا راستہ صاف نہیں ہوا. تو فائنلی وہ امریکہ کی جو ہے وہ پروان انہوں نے جو بری اور اب امریکہ میں ہیں. تو کیا لگتا ہے کہ اسی طرح دیگر کچھ کھلاڑی آلریڈی پہلے بھی وہاں پہ موجود ہیں, آپ بھی بہتر جانتے ہیں, تو جو پاکستان میں جو ہے اس طرح کھلاڑی جو ہے ٹیلنٹ جو ہے وہ پاکستان سے جا رہا ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے عمر کا ٹوٹلی ڈفرینٹ کیس ہے. باقی پلیئروں کی اگر بات میں تھوڑی دیر میں بعد میں کرتا ہوں, مگر عمر کی اگر آپ بات کریں, عمر کا تو چھوڑو ایشو ہوا تھا, وہ جو بھی اسپاٹ فکسنگ جو بھی تھا اس میں انہوں نے اپنا ٹائم گزارا, جو بھی فائن تھا پے کیا. اب اس کی کام یہ بنتا ہے اس کو نہیں ملک چھوڑ کے جانا چاہیے وہاں پہ. وہ چلو وہ سے بلکہ سوشل میڈیا پہ کہہ بھی دیا کہ میرے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ میں ملک چھوڑ کے چلا گیا ہوں, انہوں نے وہ کلیئر کر دیا وہ غلط ہے. وہ صرف کرکٹ اس وجہ سے کھیلنے جا رہے ہیں, میرے خیال سے وہ سیکنڈ 11 کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتے. عمر کا کام یہ بنتا ہے کہ ایک تو اپنی فٹنس پہ کام کریں, اور جس طرح کی بھی کرکٹ اگر پاکستان کھیلنا ہے, جس طرح کی بھی کرکٹ ان کو ملتی ہے, خواہ وہ کلب کرکٹ ہے, سیکنڈ 11 ہے, وہاں جا کے اپنا پرفارم کرے اور اپنے آپ کو پروف کریں کہ وہ واقعی اب ڈیزرو کرتے ہیں پاکستان ٹیم میں دوبارہ آنے کے. ان کا تو یہ ہو گیا ڈیسیژن کا. باقی پلیئر سمیع اسلم کی بات کریں, حماد اعظم کی بات کریں, اور بھی اتنے پلیئر ہیں, میری کافی پلیئروں سے بات ہوتی ہے, تو جس کو اپرچونٹی مل رہی ہے ابھی اس وقت, وہ صرف اس وجہ سے کہ جب سے ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم ہوئی ہے لڑکوں کو اپنے فیوچر کی گارنٹی نہیں ہے. اب 200 پلیئروں کو یا 250 پلیئروں کو کانٹریکٹ دے بھی دیں تو باقی ہزاروں پلیئر کیا کریں گے؟ آپ خدا نہ خاصا پلیئر انجرڈ ہو جاتا ہے, لانگ ٹرم انجری 2 سال کے لیے انجر ہو جاتا ہے, تو پاکستان کرکٹ بورڈ تو ان کو نہیں لک آفٹر کرے گا. اس ٹائم لڑکوں کا کیا ہوگا؟ ڈپارٹمنٹ تو آپ کو پھر سنبھال لیتا تھا, آپ کا میڈیکل فری تھا. تو یہ کافی چیزیں جو ہیں, وہ جو سائیکالوجسٹ کی آپ نے پہلے بھی بات کی, وہ یہ چیزیں وہیں سے جنم لیتی ہیں. ہمیں روٹ کاز جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا بجائے کہ اوپر لیول پہ سائیکالوجسٹ کو ہائر کرنے کے. آلرائٹ یاسر بھائی, سابق جو چیئرمین PCB احسان مانی صاحب, انہوں نے 3 سال اپنا ٹینیور گزارا, اور ڈیفینیٹلی آپ نے کہا ڈپارٹمنٹ بند ہوئے, کافی زیادہ کھلاڑی جو ہیں, سینکڑوں کھلاڑی جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے, تو گراس روٹ لیول پہ کرکٹ آلموسٹ بند رہی ہے. تو اب رمیز راجہ صاحب جو کہ اس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے ورکنگ کرتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں, اور خاص طور پہ انہوں نے جو کلب کرکٹرز کے کانٹریکٹ جو ہے وہ بڑھائے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے ابھی جو اقدامات اس کا وہ رزلٹ سامنے آئے گا, اور اس سے کلب کرکٹر کو خاص طور پہ وہ بہتری کی امید نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں پچھلے جو 2 سے 3 سال گزرے, مجھے تو اس کی بالکل اس سسٹم کی بالکل سمجھ نہیں ہے. وہ آسٹریلیا پر کا سسٹم لے کے آنا چاہ رہے تھے. جی میں اگر دیکھیں ڈپارٹمنٹ کرکٹ جو انہوں نے بند کیا, میں تو وہ تو عمران خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر ہیں, ان کا ڈیسیژن ہے, وہ تو چلو ان کو امپلیمنٹ کرنا پڑا, کیونکہ لے کے اسی لیے ان لوگوں کو آئے تھے کہ انہوں نے امپلیمنٹ کرنا تھا. وہ تو ایک چیز ہے. جس طرح آپ نے بات کی, نہ ہی کلب کرکٹ ہوئی, نہ ہی جونیئر لیول پہ کوئی انفراسٹرکچر یا کوئی لیگ پراپر میچز ہوئے, تو وہ تو مجھے سسٹم دیکھیں ان کے جانے کے ساتھ ہی تاش کے پتوں کی طرح وہ جتنے بھی لوگ انہوں نے اپوائنٹ کیے وہ ادھر ادھر جا رہے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں وہ 3 سال تو ہم نے بالکل ضائع کر دیے.
اب جا کے اب ایون سلیکٹر کی بات ہو رہی ہے اور بھی جو اپائنٹمنٹس ہائی پرفارمنس سینٹر میں اتنی اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں جن پہ آپ اگر اب ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں تو وہاں پہ بھی بہت ہی غلط ڈیسیژن ہوئے ہیں. تو اب رمیز راجہ جب ان چیزوں کو آگے دیکھ رہے ہیں, آلدو مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, مگر جب وہ انٹرفیئر کرتے ہیں پاکستان پلیئر یا سلیکشن پہ, تھوڑا سا مجھے اس چیز سے اختلاف ہے کہ یہ آپ ابھی ورلڈ کپ تک کا انتظار ہمیں کر لینا چاہیے تھوڑا. ہاں بالکل, ورلڈ کپ کا انتظار تو کرنا چاہیے تھا, لیکن اب ورلڈ کپ شروع ہونے جا رہا ہے اور اب ٹائم بالکل کم ہے. اور اوور آل اگر دیکھا جائے پاکستان کی ٹیم کے پاس جو آپشن تھا وہ ابھی جو ہے ٹیم کی تبدیلیوں کے حوالے سے بھی وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. آپ اوور آل ساری جو رمیز راجہ صاحب کی کاوشیں ہیں اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کے جو سٹیپس ہیں, خاص طور پہ آپ نے کہا جی جو استعفے اور ریزائن سامنے آئے اور ابھی مزید بھی سامنے آنے جا رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر رمیز راجہ صاحب اسی طرح جو ہے موو فارورڈ رہے تو پاکستان کرکٹ کی کس طرح بہتری ہو سکے گی, یا پھر اس میں مزید جو ہے مشکلات آئیں گی؟ دیکھیں بہتری کی طرف ہی جائیں گی, کیونکہ ابھی دیکھیں ان کو مہینہ بھی نہیں ہوا تھا. لاسٹ پچھلے مہینے 12 یا 13 تاریخ کو انہوں نے میرے خیال سے چارج سنبھالا, اور ود ان اے منتھ اتنی مشکلات آنے کے باوجود بھی ان کا دیکھیں ایوری ڈے کوئی نہ کوئی ایونٹ ہوتا ہے, کبھی کراچی میں, کبھی اسلام آباد راولپنڈی میں, اور اب لاہور میں جب ہیں تو یہ بڑا ہی ایونٹ فل ان کا جو مہینہ گزرا ہے. تو آئی ایم شیور یہ ڈیسیژن فیوچر پلاننگ کے تحت کر رہے ہیں. اب جو انہوں نے ٹیم اپنی بنانی ہے, اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے آنا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. تو یہ دیکھنا پڑے گا, ٹائم ول ٹیل کہ جو انہوں نے چیزیں جو لوگوں کو وہ اپوائنٹ کریں گے, جو اپنے ساتھ لے کے آئیں گے, تو تھرو پروسیس لے کے آئیں گے, تو obviously کوئی اچھی کی امید ہی ہمیں کرنی چاہیے. اوکے یاسر بھائی, کچھ پیشن گوئیاں ابھی تک کمرشل جو ہیں بابر حامد صاحب چھٹیوں پہ گئے تھے لیکن ابھی تک جو ہے واپس نہیں آئے, ان کا جو چھٹیاں وہ بھی پوری ہو چکی ہیں, لیکن یہ کہا جا رہا ہے, ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو چکے ہیں اور آئندہ چند روز میں ان کا استعفیٰ بھی سامنے آنے والا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, ایسا ہی ہونے جا رہا ہے یا پھر اس کا جو ہے وہ کچھ اور سولوشن نکلے گا؟ دیکھیں مجھے اس بارے میں کوئی ایسی ڈیٹیل نہیں ہے, وہی جس طرح آپ مجھے بتا رہے ہیں یہی میں نے بھی سوشل میڈیا نیوز میں سنا ہے, اور اصل سٹوری تو تبھی آئے گی جب ان کی طرف سے یا پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے ان کے بارے میں کوئی اس طرح کی کوئی پریس ریلیز آئے گی. تو ابھی تو اگر اگین وہی بات ہے کہ جس طرح کے لوگ جا رہے ہیں تو کوئی بعید نہیں کہ بھی ان کا بھی کوئی استعفیٰ ریزائن اگلے کچھ دنوں میں آتا ہوا نظر آئے. چلے ٹھیک ہو گیا. فائنلی لاسٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم اور اوور آل T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ بھارت کی ہم نے بات کی, نیوزی لینڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انگلینڈ کے ساتھ بھی پاکستان کے میچ ہونے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کا جو ابھی کا جو پینل ہے, ابھی تک جو فائنل 11 پاکستان کی بنی ہوئی ہے وہ اس لیول میں ہے, اس اگریشن میں ہے, کس پوزیشن میں آپ کو نظر آ رہی ہے, کس نمبر پہ آپ دیکھتے ہیں ان کو؟ دیکھیں اگر ریئلسٹکلی اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں تو بہت ہی بری, اس سے بری تیاری پاکستان ٹیم کی میں نے کبھی ورلڈ کپ سے پہلے نہیں دیکھی. وہ ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ کہنے کے باوجود بھی مجھے اپنے پلیئروں سے, جس طرح ہم نے 4-5 پلیئر جو ہماری کی پلیئرز ہیں, مجھے ان سے امیدیں ہیں, اور اسپیشلی بابر اعظم, رضوان, پھر بیچ میں حفیظ ہوں گے, اور پھر بعد میں جب آپ کے پاس بولنگ ہوگی, آپ کے پاس دیکھیں شاداب پرفارمنس اتنی نہیں کر رہے, تو یو نیور نو کہ آن دا ٹائم آن دا ڈے وہ لوگ کلک کریں, پرفارم کریں, اور ہم سب کی دعائیں ہیں, ہم سب کی امید ہے پاکستان ٹیم ایٹ لیسٹ ٹاپ 4 میں فنش کرے, تو ہمارے لیے یہی سکسیسفل ہوگا. فخر زمان کی کچھ بات کر لیتے ہیں. یاسر بھائی, فخر زمان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ریزرو میں ان کو رکھا گیا ہے اور ان کی پرفارمنس تو obviously آپ نے دیکھا ہے, وہ پہلے بھی اچھا کھیلتے آ رہے ہیں, اور اب ورلڈ کپ میں اگر ان کا جو ہے نام فائنل 11 میں حصہ بنتا ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے فائدہ مند ہی ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے فخر زمان کی پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں ہماری جو ہم لوگ تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے کافی بات کی کوچنگ کی بارے میں نا, اس میں افتخار لے لیں, آصف علی, ایون خوش دل لے لیں, یہ جتنے بھی پلیئر آتے ہیں آپ ان کو جب PSL یا لیگز میں دیکھیں کتنا اچھا یہ پرفارم کرتے ہیں. فخر از اندر ایگزامپل کہ وہ پروون آپ کا پرفارمر ہے. یہ لوگ امپروو کیوں نہیں کر رہے؟ ان کا مینٹل یا کوئی ان کا کوئی بلاکیج ہے, ٹیکنیکل کوئی پرابلم ہے. تو جو ہم کوچنگ کی باتیں کرتے ہیں نا, وہ یہی پرابلم ہے. نہ ہی ان کو کوالٹی کوچز آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان ٹیم میں ملتے ہیں, اور جب یہ نیچے آتے ہیں وہاں پہ بھی ان پہ ٹیکنیکل ورک نہیں کیا جاتا. ان کے ساتھ ساتھ ان پلیئرز کو دیکھیں, ایڈلٹ لوگ ہیں, بڑے یہ لوگ ہیں, کوئی بچے نہیں ہیں. ان کو خود بھی اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی بہتری یا کوئی ایسا وے فارورڈ لے کے آنا پڑے گا جس کی وجہ سے اپنی کرکٹ امپروو کریں اور پاکستان ٹیم کے لیے دوبارہ یہ لوگ پرفارم کریں. آلرائٹ, تھینک یو سو مچ یاسر بھائی, بہت شکریہ آپ کا وقت کے لیے, 7 نیوز کے لیے اپنے وقت نکالا, ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, یاسر عرفات ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے ان کی گفتگو سنی, اور ڈیفینیٹلی پاکستان کی ٹیم جو ہے آئندہ چند روز میں جو ہے ورلڈ کپ کے لیے پروان بڑھے گی, اور اس کے بعد جو ہے پاکستان جو ہے پہلا میچ T20 ورلڈ کپ میں جو ہے بھارت کے ساتھ کھیلنے جا رہا ہے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کی ٹیم کس طرح جو ہے پرفارم کرتی ہے اور اپنا ورلڈ کپ میں جو ہے آغاز کس حد تک بہتر کرتی ہے. آنے والے وقتوں میں مزید اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. آج کے اس پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.